अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आपके मेज़बान सना हारून। नाज़रीन, सवाल करना सहाफ़त का हक़ है और सवाल से भाग जाना सियासतदान की कमज़ोरी। नाज़रीन, कल के शो में हमने जो बात पेश की वो कोई ज़ाती बयान नहीं थी, ना ही किसी इदारे की तर्जुमानी। हमने वो खबर की सूरत में उठाई जो आज पूरी दुनिया और हैरत अंगेज़ तौर पर PTI की जमात यानी PTI की जो आला क़यादत है उनके कुछ सीनियर रहनुमाओं ने भी दोहराई है, जैसे कि असद उमर हैं, सलमान अकरम राजा हैं और शेख वक़ास अकरम की तरफ से इस मुआहदे की हिमायत भी सामने आई है। हम फ़ौज की तर्जुमानी नहीं कर रहे, हम किसी पार्टी की तर्जुमानी नहीं कर रहे, हम सच की आवाज़ उठा रहे हैं। अगर आपको हमारी बात कबूल ना हो तो आपका हक़ है कि इख्तिलाफ़ का मौक़िफ़ दें, क्योंकि इख्तिलाफ़ रखना आपका हक़ है, मगर शो छोड़कर जाना और बहस से फ़रार इख्तियार करना दुरुस्त रवैया नहीं है। नाज़रीन, फिरदौस शमीम नकवी साहब यानी उनसे जब कल सीधा सवाल किया गया, उनका मौक़िफ़ देने का उनको वक्त दिया गया, ना कि वो अपना मौक़िफ़ बयान करते, उन्होंने शो से वॉकआउट किया। प्रोग्राम चलाने का मतलब यही है कि अब आप अपना जवाब दें। हम आपकी आवाज़ दबाने की कोशिश नहीं कर रहे थे सर, हमने आपको अपना मौक़िफ़ बयान करने के लिए प्लेटफॉर्म दिया था। जो रवैया आपने अपनाया वो महज ज़ाती तहफ़्फ़ुज़ात नहीं बल्कि पार्टी के मफाद के ख़िलाफ़ भी जाएगा। और ये सवाल भी अवाम के सामने है कि क्या सियासत का बयानिया अवाम को गुमराह करने के लिए है या वो हकीकत जो आलमी सतह पर तस्लीम की जा रही है। PTI के अंदरूनी इंतशार खुद एक ऐसे सबब में है, एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ी हुई है जिसने पार्टी को अवामी धारे से दूर किया, और ऐसे लोग जिन्होंने पार्टी को अंदर से बखेरा है उनके रवैयों का खमियाजा पार्टी को बहरहाल भुगतना पड़ रहा है। आज की बहस इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि पाकिस्तान देख रहा है और सवाल पूछ रहा है कि कौन सच बोल रहा है और कौन सच से भाग रहा है। सवाल दबाएंगे तो आवाज़ तो गूंजेगी, सच फिर भी सामने आएगा। हम किसी की तर्जुमानी नहीं कर रहे, हम हकाइक के तर्जुमान हैं और हकाइक बोलते हैं। ये मुकाबला एक एंकर और सियासतदान का नहीं है, बयान और हकीकत का है। अब इख्तिलाफ का हक रख सकते हैं मगर प्रोग्राम से भागकर अपना मौक़िफ़ साबित ना करना, ये आपका रवैया कबूल नहीं। PTI के अंदर का इंतशार सिर्फ आपकी सियासत को नहीं बल्कि अवाम के एतमाद को भी मजरू कर रहा है। देख रहा है पाकिस्तान कौन सच बोल रहा है, कौन सच से भाग रहा है। नाज़रीन, ये आज का हमारा टॉपिक है और इस हवाले से हम बात करेंगे और हमें इस प्रोग्राम में जो सीनियर सियासतदान हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो भी हमें ज्वाइन करेंगे और यहाँ ब्रेक लेंगे। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो अपने मेहमानों का आपसे तारुफ कराऊंगी। सो लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, अब आपका हम प्रोग्राम में ज़रा अपने मेहमानों का भी आपसे तारुफ कराती चलूँ। हमें ज्वाइन किया है इम्तियाज़ फरहान साहब जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का कि आपने टाइम निकाला। इसके अलावा हमें बेनज़ीर मेहदी जो कि चैनल 5 न्यूज़ की डायरेक्टर नॉर्थ हैं। बेनज़ीर, आपका भी बेहद शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। और कुछ ही देर में हमें AH खानज़ादा जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। जो हमारे मेहमान हैं, मैं पहले ज़रा आपको शॉर्ट सुनवा दूँ सलमान अकरम राजा का कि जो उन्होंने बयान दिया था, उसके बाद फिर हम गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। ज़रा शॉर्ट चलाइएगा प्लीज़। देखिए, अभी तफसीलात हमारे सामने नहीं आई, लेकिन उसूली तौर पे हम उम्मत के हर उस कदम को सराहेंगे जिससे उम्मत के दिफा में पुख्तगी आती है, दिफा मजबूत होता है, तो हम उस हद तक तो बिल्कुल सराहेंगे। लेकिन इसकी जुज़ियात क्या हैं, पाकिस्तान क्या जिम्मेदारी कबूल कर रहा है, ये हमें अभी नहीं पता। देखिए, एग्जैक्ट नंबर नहीं है, मैं गलत कोई नंबर नहीं बोलना चाहता, लेकिन मैं जानता हूँ अली अमीन साहब गए हैं और करोड़ों रुपए दिए गए हैं मुतासरीन को हर तहसील में। इसलिए KP हुकूमत ने जो खर्चा किया है वो मैं समझता हूँ उसकी माजी में मिसाल नहीं मिलती। नाज़रीन, आपने सलमान अकरम राजा का शॉर्ट सुना और मैं अपनी PCR टीम से कहूँगी कि कल जो प्रोग्राम में जो फिरदौस शमीम नकवी साहब ने जो प्रोग्राम से जिस तरह से वॉकआउट किया वो हम शॉर्ट आपको सुनाएंगे, उसके बाद फिर मजीद बात करते हैं। लेकिन जो पाकिस्तान के अंदरूनी हालात हैं उसमें जितनी जोरों से आप सीना ठोक रही थी और इस फौजी रिजीम की तारीफ कर रही थी, ये शर्म के काबिल बात है। इससे कि जो मुल्क जमहूरी हो उसमें फौज का इतना अमल दखल हो मुल्क चलाने में और उसकी अब मीडिया जो है वो तारीफें करे,
تو میں سمجھتا ہوں جمہوریت فردوس شمیم نقوی صاحب تو تعریف تو بنتی ہے. آج آپ دیکھیے پاکستان کو دنیا بھر میں شرارے. سر میرا کوسچن سن لیں. آپ نے بلوچستان کی بات کی. سر پی ٹی آئی کہتی ہے کہ پاکستان ناکام ریاست ہے. سر are you a participant or an anchor? نہیں سر I am an anchor. Decide are you a participant or an anchor? نہیں سر I am an anchor, but آپ جو ایک بات کر رہے ہیں. Otherwise I am leaving. Sorry. You have to play the role of an anchor. Sir, I am playing my own role, but the thing is کہ سر پی ٹی آئی نہیں آتا تو sorry I am not willing to participate. سر آپ لوگ سے اگر بات نہیں کرو آپ لوگ ناراض ہو جاتے ہیں. اچھا آپ یہ بتائیے آپ بلوچستان کی بات کر رہے تھے سر. ناظرین یہ سارٹ بھی آپ نے سنا. اور اس کے علاوہ جو پی ٹی آئی کے سینئر رہنما ہیں شیخ وقاص اکرم, انہوں نے جو ٹویٹ کیا ہے وہ بھی ہم آپ کو پڑھ کے سنا دیتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف ویلکمز دا پاکستان سعودی عربک اسٹریٹجک میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ SMDA. پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی ویلکمز دا سائننگ آف دا اسٹریٹجک میوچل defense agreement and between Pakistan and the Kingdom of Saudi Arabia on 17 September 2025. We recognize this development as reaffirmation of the historic depth of Pakistan-Saudi Arabia relations rooted in Islamic brotherhood, shared strategic interest and long-standing mutual support. تو یہ تمام وہ حقائق ہیں جس پہ ہم کل بات کر رہے تھے. لیکن بات ساری یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کی سینئر قیادت ہے وہ ایک الگ لائن اپنی لے کر چل رہی ہے, لیکن فردوس شمیم نقوی صاحب اور اس کے علاوہ لطیف کھوسہ صاحب وہ اپنی ایک الگ لائن لے کر چل رہے ہیں جس پہ وہ کل چراغپا ہو گئے اور ہمارے سوال کا جواب دیے بغیر شو سے واک آؤٹ کر گئے. فرحان صاحب آپ سے پہلے گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گی. سر یہ کہیے گا کہ آپ تو خود جو ہے پی ٹی آئی کے تشدد کا آپ بھگت چکے ہیں, آپ خود بھی اس کا آپ کو تجربہ ہے. سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا سیاستدان جو ہیں بالخصوص اگر پی ٹی آئی کی بات کریں تو کیا وہ صحافی کے سوال کو جو ہے سننے کی صلاحیت کھو چکے ہیں؟ جی فرحان صاحب موجود ہیں آپ ہمارے ساتھ؟ اچھا ٹھیک ہے, ان کی لائن ڈراپ ہو گئی ہے, ہم ان سے دوبارہ رابطہ بحال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. بے نظیر میں آپ کی جانب آنا چاہوں گی. بے نظیر آپ یہ بتائیے کہ آپ نے بھی سارٹ سنا اور ظاہر سی بات ہے آپ ہمارے ادارے کا حصہ ہیں, آپ کے علم میں سب پورا معاملہ ہے. کل میں نے پروگرام میں صرف جو ایک اس وقت جو دنیا کی بات ہو رہی ہے, جو دنیا بات کر رہی ہے, جو قبر ہے وہ ہم نے سامنے رکھی تھی. لیکن جس طریقے کا رویہ روا رکھا گیا شمیم نقوی صاحب کی جانب سے, فردوس شمیم نقوی صاحب نے جو کل کیا, انہوں نے ہم نے ان کو پورا موقع دیا کہ وہ اپنی پارٹی کا موقف سامنے رکھتے ہیں. آپ اختلاف رائے رکھ سکتے ہیں, اختلاف کرنا آپ کا حق ہے. آپ کو اگر میری بات پسند نہیں آئی تھی آپ اسے اختلاف کر سکتے تھے, لیکن آپ اپنی بات مکمل کرتے, آپ اپنا موقف سامنے رکھتے. لیکن اس طریقے سے بھاگ جانا, اس طریقے سے پروگرام کا واک آؤٹ کر جانا, یہ کس قسم کا رویہ ہے؟ بہت شکریہ سنا آپ کا. اور سب سے پہلے تو میں اس بات کی مذمت کرتی ہوں کہ انہوں نے جو آپ کے لیے جس طرح کے الفاظ استعمال کیے اور اپنی بات جو شروع کی اور جس طرح کی بات آپ کو کہی اور چیلنج کیا, ایک صحافی کو چیلنج کیا ایک لائیو پروگرام میں, تو میں سب سے پہلے تو میں اس کی مذمت کرتی ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ سنا دیکھیں, ایک چیز ہے کہ آپ نے ابھی بات کی, آپ سوال کر رہی تھی غالباً امتیاز فرحان صاحب سے, وہ ان کی لائن ڈراپ ہو گئی ہے, تو آپ نے صحافی پہ تشدد کی بات کی. تو دیکھیں کیا ہے وہ 2014 کا دھرنا ہو, میں اسلام آباد میں ہوں اور میں مستقل جو ان کے جلسے ہوتے ہیں, یوم تشکر ہو, اس کے علاوہ اور کچھ ہو, آپ نے دیکھا ہے توڑ دو, پھوڑ دو, مار دو, یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ پی ٹی آئی کے جلسوں کی یہ ان کے جو کارکن ہیں ان کا وتیرہ رہا ہے. میں خود بھی اس کا شکار ہو چکی ہوں اور بہت زیادہ سیویئر مجھے جب الیکشن ہوئے تھے 2013 کے پی ٹی آئی کے کیمپ سے, جب صحافیوں کو مارا گیا تھا, جب وہ حلقہ نہیں جیتا گیا تھا, تو وہاں سے جب تشدد کر رہے تھے تو بہت بری طرح میں زخمی ہوئی تھی اور 1 مہینے ہاسپٹل میں رہی تھی. تو یہ تو ہم ہمیشہ ان کے تشدد کا شکار ہیں. 2014 کے دھرنے میں ہم حالانکہ کنٹینر یا DSNG پر چڑھ کر اپنا جو ہے رپورٹنگ کر رہے ہوتے تھے, تو وہیں سے لکڑی کھینچ کے جو ہمیں ماری جاتی تھی. دیکھیں جو ہمیشہ ایک تھیوری ہے, اور میں ایک بات کہتی ہوں کہ جو بھی آپ کا جو لیڈر ہوتا ہے اس کا جو الفاظ ہوتے ہیں نا وہ آپ کے کارکنوں کے ایکشن میں جھلکتے ہیں, اور ہمیں وہ ہمیشہ نظر آئے ہیں. جس طرح خان صاحب جس طرح بات کرتے ہیں
آپ نے دیکھا کہ توڑ دو پھوڑ دو، پارلیمنٹ کے دروازے توڑ دو، آپ نے دیکھا توڑے، اندر چلے گئے، بیٹھے رہے وہاں پر، لیکن اس کا نقصان کس کو ہوا الٹیمیٹلی؟ پی ٹی آئی کو ہوا. اور اب پی ٹی آئی کی لیڈرشپ اب جبکہ وہ اتنے اختلافات کا شکار ہے سنا، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ علی امین گنڈا پورے اور ان کا گروپ ایک الگ طرف جا رہا ہے، اس کے علاوہ دوسرے ہم نے گروپ دیکھے وہ الگ طرف جا رہے ہیں. تو اب انہوں نے صحافیوں کو چیلنج کرنا شروع کر دیا جب انہیں اپنے اس سے وہ جواب دینے کے قابل نہیں. جب پارٹی کی، اس کا مطلب ہے آپ پارٹی کے اتنے امپورٹنٹ عہدے پر فائز ہیں اور آپ کے پاس جو ہے وہ آپ کی کوارڈینیشن نہیں ہے. کم سے کم آپ یہی دیکھ لیتے کہ آپ کے سیکرٹری جنرل کیا کہہ رہے ہیں، آپ کے جو ہے انفارمیشن سیکرٹری کیا کہہ رہے ہیں. ظاہر سی بات ہے وہ ایک پالیسی ترتیب دی ہوگی. بہرحال ان کی یہ جو آج جو کل جو بھی کچھ ہوا، میری خود پی ٹی آئی کی ٹاپ لیڈرشپ سے بات ہوئی، انکلوڈنگ ان کے جو چیئرمین ہیں ان سے بھی، بیرسٹر گوہر سے بھی، اور انہوں نے جو فردوس شمیم نقوی ہیں ان کے اس جو کل انہوں نے حرکت کی ہے اس کو جو ہے انہوں نے اس کی بہت زیادہ مذمت بھی کی ہے. لیکن بات وہیں پر آ کے ختم ہو جاتی ہے کہ جب آپ آپس میں اتنے الجھے ہوئے ہیں تو پھر آپ دوسرے لوگوں سے بھی الجھنے لگتے. اور جب ایک پارٹی کی کلیئر لائن آ گئی ہے، دیکھیں ہم ہمیشہ یہ بات کہتے ہیں، اگر وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم یا ہمارا ادارہ کے خلاف ہے، نہیں، ہمارا کام ہے لوگوں کو سچ بتانا. اور آپ بھی یہی کل کر رہی تھی، آپ بھی یہی کہہ رہی تھی، آپ تو اپریشیٹ کر رہی تھی. بالکل ایسا ہی ہے بے نظیر. اور لیکن اب کیا کر سکتے ہیں اصل میں؟ جی بولیے گا، کہیے گا بے نظیر، کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ کہ آپ ایگریمنٹ ہوا ہے اس میں جو ہے پاکستان مضبوط ہوا ہے خطے میں. خوشمتی کی بات ہے کہ وار کے بعد سے ایک کے بعد ایک اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں کہ پاکستان نہ صرف خطے میں بلکہ پوری دنیا میں اس کی بنتی جا رہی ہے. آپ تو اس کی تعریف کر رہی تھی کہ پی ٹی آئی نے چلے پہلی بار جو ہے بڑھ کے حکومت کی اس بات کی تعریف کی ہے، آپ تو اس بات کو اپریشیٹ کر رہی تھی. انہوں نے آپ کی بات کو سمجھا ہی نہیں، آپ کی لاجک کو نہیں سمجھا. اصل میں بات یہ ہے کہ آپ جب بات کا مفہوم سمجھتے نہیں ہیں، اور لیکن اگر آپ صرف وہ کہتے ہیں نا کہ سمجھے بغیر، آپ بات سمجھے بغیر اگر اس کا جواب دینے کے لیے تیار بیٹھے ہیں تو آپ پھر، اور منفی جو آپ کہیں گے کہ منفی بات پھیلانے کے لیے اگر آپ بیٹھے ہیں اور آپ یہ سوچ کر بیٹھے ہیں کہ ہم نے اس کی منافی ہی بات کرنی ہے، تو پھر آپ سامنے والے کی بات سوچنے سمجھنے کی صلاحیت آپ کے اندر نہیں رہتی. میرا ماننا ایسا ہے. فرحان صاحب اگر آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں تو فرحان صاحب، جیسے کہ میں آپ سے یہ پوچھ رہی تھی کہ آپ خود جو ہے بے نظیر بھی خمیازہ بھگت چکی ہیں. انہوں نے جس طرح سے ابھی بتایا کہ وہ کیمپ میں کس طریقے سے جو صحافی ہیں ان کو زد و کوب کیا جاتا رہا ہے ماضی میں بھی، اور آپ بھی اس کا خمیازہ بھگت چکے ہیں. سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا سیاستدانوں میں صحافی کے سوال سننے کی برداشت ختم ہو گئی ہے؟ کیونکہ کل ان کو پورا موقع دیا گیا اور جس طریقے کا رویہ انہوں نے روا رکھا، انہوں نے اپنے پارٹی موقف کو نہیں سامنے رکھا. انہوں نے اپنا اختلاف رکھ سکتے تھے، لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ اس طرح کے رویے سے آپ کی یعنی پی ٹی آئی جو ہے وہ ایک دلدل میں دھستی چلی جا رہی ہے، اور جو عوامی امنگیں ہیں، جو عوام کی جو ایک ظاہر سی بات ہے آپ کا ایک مینڈیٹ رہا ہے، اور آپ ان کی امنگ پہ پورے نہیں اتر پا رہے ہیں اور آپ اس کے خلاف بات کر رہے ہیں؟ دیکھیں بات یہ کہ میں نے اور آپ نے کوئی ٹھیکہ نہیں لیا کسی کو مشورہ دینے کا، ٹھیک ہے؟ اب ان کو کرنے کے لوگ کرنا چاہ رہے ہیں، جو کرتے آ رہے ہیں. یہ نظیر تھوڑی ہے، نظیر پیسے ہے، عاصمہ شرازی ہے، سلمان مرزا ہے، حامد میر ہے، اعزاز سید ہے، یہ افساد عالم ہے، بہت سارے نام لے جا سکتے ہیں. سب تو ان کو چھوڑے، ان کا یہی ہے ساری چیزیں کی اپنی بیٹی ہے. ہم اس میں کیا کہہ سکتے ہیں؟ کوئی مشورہ دے سکتے ہیں، نہ کوئی ہم بات کر سکتے ہیں. ہم ان معاملات کو آپ ہم سے سوال کریں فصل ہو جاتے ہیں. انہیں ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے اس کی، وہ جو بھی کرتے ہیں ہمیں کوئی اس کی نہیں، ہمیں اپنا کام کرنا ہے اور ہم اپنا کام کرتے ہیں. اور بہت ساری چیزیں سامنے آئی ہیں. اب مشن نور بھی سامنے آ گیا ہے. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں گے تو ریئیکشن بھی سامنے آ گیا، ساری چیز سامنے. اب یہ عوام کی مرضی سمجھتے سمجھے، نہیں سمجھتی نہ سمجھے یار. اس میں اب تو کہتے ہیں کہ جو ادھر پیچھے چل رہے ہیں، جانا چاہ رہے ہیں کسی دلدل کی طرف تو جائیں. ہم کو روکنے والے روکیں گے تو کہیں گے نہیں جی ہم نے دلدل تو برج بنایا ہوا تھا،
اور کمال ہو جاتا آپ نے وہاں پہ روک دیا. کچھ نہیں ہے, آرگومنٹ نہیں, کچھ بھی آرگومنٹ نہیں ہے. میڈیا کی تباہی کا آغاز 2019 سے ہوا ہے جب ان کی گورنمنٹ آئی ہے. اسلام آباد میں ایک طارق الوی صاحب صدر تھے, وہ پریزائڈ کر رہے تھے, فواد چودھری اور باقی پورے لیڈنگ الیکٹرانک میڈیا کے لوگ تھے اور 5 لیڈنگ صدور تھے, وہ موجود تھے. سمجھ میں نہیں, انہوں نے کہا نہیں کہ ریئل میڈیا ختم کرے, ڈیجیٹل میڈیا پہ آئے, ڈیجیٹل میڈیا پہ بھی انٹرٹینمنٹ پہ جائے اور رپورٹ پہ جائے. آج انہوں نے جو ڈپارٹمنٹ اس کو بند کر دیا تھا, اسپورٹس کو بند کر دیا, اور اس کے بعد انہوں نے سارے انیشیٹو لیے اور انہوں نے کہا ریئل میڈیا جائز ہی نہیں ہے, آپ یا تو انٹرٹینمنٹ میں جائیں یا پھر اسپورٹس. ٹھیک ہے فرحان صاحب, آپ کی آڈیو سیٹ کرنے کی کوشش کریں کیونکہ آپ کی آواز بہت ڈسٹارٹ ہو کے آ رہی ہے. بنظیر آپ یہ بتائیے گا کہ اس طریقے کے رویے جو سیاستدانوں کی جانب سے صحافت کے لیے کتنا بڑا خطرہ ثابت ہو سکتے ہیں, کیونکہ جب سیاستدانوں کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا وہ سیدھے سے ڈائریکٹلی الزام لگا دیتے ہیں کہ ہم ترجمانی کر رہے ہیں, جبکہ ہم ترجمانی نہیں کر رہے ہیں, ہم تو صحافت کر رہے ہیں, ہم تو خبر پہنچا رہے ہیں, ہم تو حقائق سامنے رکھ رہے ہیں دنیا کے. سنا دیکھیے, یہ جو الزامات ہیں نا صحافیوں پہ, یہ بھی ہماری جسے کہتے ہیں نا ہمارے پیشے کا ایک حصہ ہوتا ہے. ہمیشہ یہی ہوتا ہے, صحافی کا کام ہے چیزوں کو کیلکولیٹ کرنا, ساری چیزوں کو اینالائز کرنا, اینڈ دین ہم جب اپنے پروگرام میں بیٹھتے ہیں, میں بھی پروگرام کرتی ہوں, آپ بھی کرتی ہیں, اور بھی ہمارے ساتھی اینکرز کرتے ہیں, تو ہم ایک ریسرچ کے ساتھ بیٹھتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ ہمیں کچھ پتا نہیں ہوتا. اور جو سیاستدان ہمارے سامنے بیٹھے ہوتے, اور اب اتنا عرصہ ہو گیا اس فیلڈ میں کہ ہمیں ہر سیاستدان کا مزاج بھی بہت حد تک پتا ہوتا ہے. ٹرو. اچھا, کل وہ جو بات کر رہے تھے فردوس شمیم نقوی, تو میں ان کو تھوڑی سی یادداشت کے لیے ذرا انہیں بتا دوں کہ وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بات کر رہے تھے, اور انہوں نے پتہ نہیں شاید بوٹ پالش کی بھی بات کی, اور اس کے بعد وہ اٹھ کے چلے گئے, ایسے ہی تھا. ٹھیک ہے, سو اب یہ ایک ہے کہ انہوں نے میرے پروگرام میں بھی اس طرح کی بات کی, تو آپ یہ شاید بھول گئے ہیں کہ جو پی ٹی آئی کو پاور ملی ہے, یعنی پی ٹی آئی کی جو سیاست ہے وہ پل کر جو جوان ہوئی ہے یا پل کر جو بڑی ہوئی ہے, اس کو پاور ملی ہے, تو وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کی گود میں ملی ہے. لیکن آپ اس وقت یہ بھول گئے تھے, آپ اپنے وقت کی ساری باتیں بھول گئے ہیں. اور اب ہمارے ملک میں بدقسمتی یہ کہ اکثر یہی ہوتا ہے کہ جب جیل میں آپ لوگ چلے جاتے ہیں, جب کوئی سیاسی قیادت کسی کے لیڈرز جو ہیں وہ جیل میں چلے جاتے ہیں, تو جب آپ کو حقیقی جمہوریت کا خیال آ جاتا ہے, پھر آپ کو جمہوریت کے اس لیکن بے نظیر کیسی جمہوریت ہے, آپ اداروں کا خیال آ جاتا ہے. سوری فار انٹرپشن بے نظیر, لیکن یہ کیسی جمہوریت ہے کہ آپ ایک طرف جمہوریت کی بات کرتے ہیں, آپ ایک طرف آزادی رائے کی بات کرتے ہیں, تو یہ آزادی رائے ہے کہ آپ جو ہے اس طریقے کا رویہ اختیار کریں. اور جیسے کہ آپ نے کہا کہ ظاہر پی ٹی آئی جو اسٹیبلشمنٹ کی گود میں ہی پل کے جو ہے پلی بڑی ہے ایک طریقے سے, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس طریقے سے اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانات دینا, اینٹی پاکستان بیانات دینا, یہی ایسے ہی لوگ ہیں جو پارٹی کو, اسی وجہ سے پارٹی کہیں نظر نہیں آ رہی, اسی وجہ سے پارٹی کا ڈاؤن فال اسٹارٹ ہو گیا. کیونکہ دیکھیں ہمیشہ پاکستان ہے تو ہم ہیں, لیکن انہوں نے ہمیشہ پاکستان کو سائیڈ میں رکھا. باتیں تو بہت بڑی ہیں لیکن عملی ان کا کبھی بھی ہمیں عملی طور پہ نظر نہیں آیا. تو لیکن اس طریقے سے جو رویہ اختیار کیا جاتا ہے, تو اس سے بکلاہٹ کا شکار جس طریقے سے ہے اور جس طرح سے پارٹی کے اندر انتشار پایا جاتا ہے, یہ اس کی نشاندہی نہیں کرتا. بالکل سنا کرتا ہے. اور دیکھیں اس طرح کا رویہ, اس طرح کی باتیں آپ کے اندر توڑ پھوڑ کو ظاہر کرتی ہیں. ٹھیک ہے, آپ کے اگر اختلافات ہیں تو آپ اپنے تک رکھیں, سب کے ہوتے ہیں, ہر انسان میں اچھائیاں اور برائیاں سب میں ہوتی ہیں, اور یہ پوری دنیا میں ہوتا ہے. ہر پارٹی کے اندر جو ہے وہ لوگ آپس میں لڑتے بھی ہیں, لیکن وہ اس حد تک لڑائیاں بڑھ جانا, ابھی ہم طیب بلوچ کا واقعہ شاید بھول گئے ہیں. تھوڑی سی 1 ہفتے پہلے کی بات ہے کہ اڈیالہ جیل کے باہر جو جس طرح سے بات ہوئی, پھر طیب بلوچ کے ساتھ ان کو جس طرح زدوگوب کیا گیا, مارا گیا, اور پھر اس کے بعد جو بھی کچھ ہوا ہم نے دیکھا. اس کے بعد وی نیوز ہے, وی ڈیجیٹل ہے, اس کے رپورٹر کو جو ہے وہ جب علیمہ خان سے بات کرنے کے لیے دوڑے تو ان کو وہاں سے ہٹا دیا گیا, مکے مارے گئے. تو یہ تو دیکھیں یہ کوئی طریقہ نہیں ہوتا ہے. آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے, اگر آپ کی کوئی آواز جو ہے وہ اقتدار کے ایوانوں تک پہنچا رہا ہے اور آپ کی آواز اس وقت کوئی سن رہا ہے,
تو وہ صحافی ہیں. آپ دیکھیں کہ ہر پرائم ٹائم میں، ہر ٹاک شو میں، ہر ٹی وی چینل پہ کوئی نہ کوئی پی ٹی آئی کا لیڈر بیٹھا ہوتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ ہم بھی وہ امپورٹنس آپ کی سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ اس وقت بہت ہاٹ واٹر میں ہیں اور اس میں کچھ آپ کی اپنی بھی بہت ساری غلطیاں ہیں، اور وہ آپ مسلسل وہ غلطیاں کرتے چلے جا رہے ہیں. ہم نے کبھی یہ نہیں کہا، ہم اس بات کو مانتے ہیں، اگر ہم ایک طرف اختلاف کرتے ہیں پی ٹی آئی کی اسٹریٹجی سے، پی ٹی آئی کی پلاننگ سے، تو ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ اس وقت جس پارٹی کے پاس سب سے زیادہ اسٹریٹ پاور ہے، لوگوں کی پاور ہے، تو وہ پی ٹی آئی ہے. بالکل بالکل. ہمیں اے ایچ خانزادہ نے بھی بینظیر جوائن کر لیا ہے، تو ان سے تھوڑی سی گفتگو کر لیتے ہیں. بہت شکریہ اے ایچ خانزادہ آپ کا کہ آپ نے ٹائم نکالا ہمارے پروگرام کے لیے. سر بتائیے گا کہ جیسا کہ آپ کے بھی علم ہے کہ ابھی علیمہ خان کی پریس کانفرنس میں بھی صحافی پر حملہ کیا گیا، اور اس طریقے کے پے در پہ واقعات پی ٹی آئی کی طرف سے کیے جاتے رہے آزادی صحافت پر جس طرح سے قدغن لگائی گئی. تو اور کل ہمارے پروگرام سے جس طرح سے فردوس شمیم نقوی صاحب نے اپنا موقف بیان کیے بغیر اور الٹا جو ہے وہ مجھ پر انہوں نے ترجمان ہونے کا الزام لگایا، پارٹی بننے کا الزام لگایا. سر ہم تو صرف اپنا موقف بیان، ہم اپنا موقف نہیں بیان کرتے، نہ ہمارا کوئی بیانیہ ہوتا ہے. ہم صرف وہ سچ جو دنیا بھی اس کی بات کر رہی ہے اور ان کی خود کی پارٹی کی قیادت بات کر رہی ہے، وہی ہم دنیا کے سامنے رکھ رہے تھے. تو صاحب کو کیا لگ رہا ہے یہ آزادی صحافت پر براہ راست کوئی وار نہیں ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثنا، پہلی بات تو یہ ہے کہ بتوں سے تجھ کو امید ہے، خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. واہ. یعنی حیرت انگیز بات ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ غلط ہو رہا ہے، اور یہ یعنی ٹوٹل بدتمیزی، جھوٹ پر مشتمل بیانیہ بنانے والے لوگوں نے ایک صحافی کو صرف اس لیے زد و کوب کا نشانہ بنایا کہ اس نے ایک مقدس گائے یعنی علیمہ خان سے ایک سوال کر لیا، اور علیمہ خان سے بار بار سوال ہوگا. یہ وہ علیمہ خان ہے جو حضرت عمران خان کی ہمشیرہ ہے، اور انہوں نے عدالت میں، ہم نے کچھ نہیں کہا اپنی طرف سے، انہوں نے عدالت میں یہ بیان دیا کہ وہ کپڑے سی کے امریکہ میں مکان بنایا ہے انہوں نے. تو اگر ایسی کوئی اور مثال موجود ہو تو بتا دیں. صحافی کا کام سوال کرنا ہے. یہ پی ٹی آئی کے لوگ کتنی ہی گالیاں دیں، کتنے ہی طنز کریں، کتنے ہی حملے کریں، صحافی کل بھی سوال کرتا تھا، آج بھی سوال کرے گا. صحافیوں نے سوال کرنا، یہ تو ابھی کوئی حیثیت ان کی خاص نہیں ہے. کسی بھی ظالم کے سامنے صحافی سوال کرنے سے باز نہیں آیا. اس کی بہت بڑی قیمت بھی چکانا پڑی، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو اب جو ہے وہ سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور ایک سیاسی جماعت کے طور پر ایکٹ اور ریئیکٹ کرنا چاہیے. ابھی تک کے اعمال سے، ابھی تک کے احوال سے یہ کہیں سے نہیں لگتا کہ پی ٹی آئی کے کارکنان سیاسی کارکنان ہیں، پی ٹی آئی کوئی سیاسی جماعت ہے. ایسا لگتا ہے کہ ایک ہجوم ہے جو عمران خان کے گرد جمع ہے، اور یہ ہجوم اسی طرح جس طرح جمع ہوا ہے اسی طرح چھٹ جائے گا. میں تو یہ سمجھتا ہوں. اچھا خانزادہ صاحب، جیسے کہ فرحان صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کے اوپر بھی تشدد ہوا، دیگر لوگوں پہ بھی تشدد ہوا، بے نظیر بھی اس کا خمیازہ بھگت چکی ہیں. تو اس طرح کا یہ جو تسلسل بڑھتا جا رہا ہے صحافیوں کے اگینسٹ پی ٹی آئی کی جانب سے، تو یہ تشویشناک نہیں ہے؟ دیکھیے، میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیے سیاستدان جو ہے وہ تحمل والا ہوتا ہے. اگر اس کی ذات میں، اس کی صفات میں تحمل نہیں ہے تو وہ سیاست نہ کرے، کوئی اور کام کرے. ہم پاکستان تحریک انصاف کے تمام کارکنان تک یہ بات بتانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں کہ ہم اپنی طرف سے نہ پی ٹی آئی کی اچھائی بیان کرتے ہیں اور نہ اپنی طرف سے پی ٹی آئی کی برائی بیان کرتے ہیں. اگر پی ٹی آئی کی اچھائی اور برائی مثال فواد چودھری بیان کر رہا ہے تو وہ اس کا ذمہ دار ہے. اگر کوئی اور بیان کر رہا ہے، یعنی پی ٹی آئی کے جو سیاسی مخالفین ہیں ان کی بات جب تک، دیکھیے یہ ڈوبیس کردار ہے نا،
جب تک قمر باجوہ جو اسے آپ بہت اچھا جنرل کہتے رہے، پھر آپ اس کو جو ہے وہ قمر باجوہ کو برا کہتے تو کوئی بات نہیں تھی، آپ نے افواج پاکستان کو برا کہنا شروع کر دیا. یعنی کڑوا کڑوا جو ہے تھوتھو ہو گیا، میٹھا میٹھا ہاپو ہو گیا. جب اسٹیبلشمنٹ جو ہے، دیکھیں یہ بہت نازک موضوع ہے، اسٹیبلشمنٹ پر بات بھی ہو سکتی ہے اور اس کی باتوں سے اختلاف بھی کیا جا سکتا ہے. بات کرنا، اختلاف کرنا اور تمیز قاعدے کی زد میں کر بات بھی کی جا سکتی ہے، اختلاف بھی کیا جا سکتا ہے. لیکن اوئے ابے کی سیاست تو جناب عمران خان نے شروع کی ہے. اوئے ابے کی سیاست تو اور اس سے بھی آگے گالم گلوچ کی سیاست بھی انہوں نے شروع کی ہے. ایسا کر دوں گا، ویسا کر دوں گا، یوں کر دوں گا، یوں کر دوں گا. یہ تمام سیاسی نعرے اگر میدان میں ہیں تو وہ ان لوگوں نے شروع کیے ہیں اور یہ آج بھگت رہے ہیں. اگر انہوں نے اپنے حال سے سبق حاصل نہیں کیا تو یہ بہت جلد ماضی ہونے والے ہیں. ٹھیک ہے فرحان صاحب، یہ بتائیے کہ جیسے کہ ابھی خانزادہ صاحب بھی کہہ رہے ہیں، لیکن آپ کیا کہیں گے، کیونکہ پی ٹی آئی کی جانب سے اکثر و بیشتر اینٹی پاکستان، اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانات سامنے آتے ہیں، وہ اسی طریقے کے بیانات آتے ہیں جو کہ دشمن یا دشمن ملک کر رہا ہوتا ہے. تو اگر آپ کی اور ان کی اگر لائن ایک ہے تو پھر آپ پہ اگر تنقید کی جائے، آپ سے اگر سوال کیا جائے تو اس میں برا ماننے کی کیا بات ہے؟ آپ پھر فیس کریں، سوال کا جواب دیں، کیونکہ ایک عوام ہے، ایک خلقت ہے، ایک آپ کا مینڈیٹ ہے جو آپ کی پارٹی آپ کہتے ہیں، کیونکہ آپ کے پاس اسٹریٹ پاور ہے، تو آپ ان کی جو امنگیں ہیں، جو ان کی امیدیں ہیں، آپ اس پر پانی پھیر رہے ہیں. دیکھیں ثنا، ایک لائن پہ میری چھوٹی بہن بے نظیر ہے آپ کے ساتھ، دوسری لائن پہ میرا یار دلدار ایش خانزادہ آپ کے ساتھ ہے. ہم سے بات کریں مشن نور کے اوپر کہ یہ تحریک اسلام نے مشن نور جو اناؤنس کیا ہے یہ قادیانیت کو سپورٹ کرنے، پروموٹ کرنے، دوبارہ پیدا کر، اس پہ بات کریں. آپ ہم سے اس پہ بات کریں کہ افغانستان کے معاملے میں کہ اندر دہشت گردوں کے خلاف کارروائی نہیں ہونی چاہیے، ہم سے اس پہ بات کریں. ہم سے اس پہ بات کریں کہ سعودی عرب سے جو تاریخی معاہدہ ہوا ہے، عرب و عجم کا معاہدہ، یہ کوئی سعودی عرب پاکستان کا معاہدہ نہیں ہے بی بی، یہ عرب و عجم کا معاہدہ ہے. بالکل، سعودی عرب عربوں کا بادشاہ ہے، وہ علیحدہ بات ہے کہ 10 ملک ہیں، اور پاکستان الحمدللہ عجمین کا سربراہ ہے. تو عرب و عجم کا جو معاہدہ ہوا ہے اس پر جو پی ٹی آئی کا ریئیکشن ہے اس پہ ہم سے بات کریں. آپ جو 26 نومبر کو کیا اعلان کیا گیا اور جناب کشمیر ڈے پہ کیا، اس پہ بات اللہ اس پہ چھوڑ دیں، لعنت بھیجیں. سر کل فرحان صاحب کل میں یہی بات کر رہی تھی کہ جب پاکستان جو ہے ہم نے 14 اگست پہ دیکھا، ہم نے کشمیر ڈے پہ دیکھا، ہم نے 6 سپٹمبر پہ دیکھا، یعنی وہ تمام دن، کیونکہ 14 اگست پہ اس 14 اگست پہ ہم آپریشن بنیان المرصوص کی سیلیبریشنز کر رہے تھے، لیکن پی ٹی آئی جو اپنے احتجاج کی کال دی ہوئی تھی. ٹھیک ہے، ہر اس وقت جب پاکستان جو ہے اسٹیبل ہو رہا ہوتا ہے، پاکستان جو ہے آگے کی طرف بڑھ رہا ہے، پاکستان کو دنیا جو ہے سراہ رہی ہے، ایسے موقع پہ میں آپ کو ڈسٹرب کرنا چاہتا ہوں. جی آپ کو میں لے چلتا ہوں ذرا ماضی میں. ہاں جی. عمران خان کا سابق سالہ لندن کے میئر کا امیدوار تھا. ایک سکہ بند یہودی کی حمایت کی عمران خان نے، سکہ بند یہودی کی حمایت کی ایک پاکستانی مسلمان صادق کے مقابلے میں. آج محمد بن سلمان سے پاکستانی حکمرانوں کے ہونے والے مذاکرات پر بکواس کرنے والے جو ہیں وہ دریدہ دہن ہیں، اور انہیں کوئی جو مطلب کہیں اسپیئر نہیں کیا جا سکتا. حکومت پاکستان دیکھیے خانزادہ، دوسری بات یہ ہے کہ بھائی فورن فنڈنگ پہ بات کریں. الیکشن کمیشن کون ہوتا ہے فورن فنڈنگ کیس روکنے والا؟ کون ہوتا ہے یہ سکندر صاحب کہ روکے گا اس فیصلے کو؟ بتائیں فورن فنڈنگ کیس. اور بتائیں، دیکھیں بی بی ایک ثنا میں آپ کو بتاؤں، ہم میڈیا والے زیادتی کرتے ہیں، اپنے ساتھ زیادتی کرتے ہیں. ہم ریلیونٹ کوشچن کیوں نہیں پوچھتے؟ ہمیں بات کرنی چاہیے. موقع ہی نہیں دیا فرحان صاحب کو، انہوں نے موقع ہی نہیں دیا. ارے بھائی ان کو چھوڑ دیں یار، وہ نہیں کریں گے، وہ اپنے مطلب کی بات کریں گے. صرف آپ بات کریں امریکہ میں فون کر کے آفاق صدیقی کو، بات کریں آپ ہمارے وہ جو یہ ان کی صاحبزادی کا کیس 97 میں لے کر آئے تھے، بار بار بات کریں ان سے کہ کیا ہے جی اسٹیٹس کیا ہے اس کیس کا، یہ باپ والا اسٹیٹس ہے یا نہیں ہے.
अगर कोई कारकुन जो अपनी बेटी को तस्लीम ना करता हो, अगर कारकुन उसके पीछे लगा तो आप कौन होती है समझाने वाली? मैं कौन होता हूँ समझाने वाला? अच्छा ठीक है फरहान साहब, ठीक है जी। खानजादा साहब कुछ कह रहे हैं आप? देखिए मैं ये अर्ज कर रहा हूँ भाई कि आप इख्तिलाफ करें और इख्तिलाफ का एक दायरा मौजूद है, एक ज़ाब्ता मौजूद है। हुकूमत से, हुक्मरानों से, वजीर आज़म से, इस्टेब्लिशमेंट से, हर आदमी से, हर इदारे से इख्तिलाफ भी हो सकता है और उस इख्तिलाफ का एक दायरा मौजूद है, उसका एक ज़ाब्ता मौजूद है। हम ये कब कह रहे हैं कि आप जो है वो तमाम लोगों की तमाम बातें मान लें, लेकिन बदतमीजी तो ना करें ना। ये ओए का कलमा कहाँ से दाखिल हुआ भाई? यानी जब आप दूसरों को ओए कहें जब तो ठीक है, और जब कोई आपको ओए कहने लगे तो आपको मिर्चें लग जाएं। ये दोगली पॉलिसी नहीं होनी चाहिए। आप बहुत बहादुर होंगे, लेकिन पूरी दुनिया ने देखा कि आप स्टील की शीट्स और बाल्टियां सर पे ओढ़ के अदालत में आते थे। आप उसको क्या कहेंगे? देखिए हम हुकूमत के कासालेस भी नहीं है, लेकिन हम पाकिस्तान के कासालेस भी हैं, हम पाकिस्तान के वफादार भी हैं, हम पाकिस्तान के बिल्कुल ठीक सिपाही भी हैं। जो पाकिस्तान के खिलाफ बकवास करेगा उसकी जबान काटने की जरूरत है। जो आंख पाकिस्तान की तरफ मेली अंदाज में देखेगी उसे फोड़ देने की जरूरत है। जो उंगली पाकिस्तान की तरफ उठाएगा उस उंगली को मरोड़ के तोड़ देने की जरूरत है। ये कौन सी बात हो गई कि जब आप मेरे हक में बात करेंगे तो फौज भी अच्छी है, ISI भी अच्छी है, ये भी अच्छा है। सर ऐसे मौके के लिए तो कहा गया है वो मीठा मीठा हप हप कड़वा कड़वा थू थू, ऐसे मौके के लिए कहा गया है। ये कौन सा तरीका? और ये कौन से, हमें पता है ये कितने मुकद्दस है, हम जानते हैं ना ये कितने पवित्र पारसा हैं, हम इनको जानते हैं। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन के बाद अगला मरहला है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। ये वो बदबख्त लोग हैं जो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पढ़ने के बाद डांस करते हैं। ठीक है। अच्छा लेकिन एक बात और है कि जैसे फरहान साहब आप ये कह रहे हैं कि कल भी जो प्रोग्राम में हम बात कर रहे थे, देखिए बात वही है कि इस वक्त पाकिस्तान जो है जिस इमेज जो पाकिस्तान का जो इस वक्त दुनिया भर में और जिस तरह से दुनिया सराह रही है, जिस तरह से अरब ममालिक ने जब उन्होंने देखा खतर पे हमले के बाद, जब उन्हें ये समझ में आ गया कि अमेरिका जो है उनको कोई सपोर्ट नहीं करेगा क्योंकि अमेरिका ने दिफा नहीं किया, तो तब जो है ये तमाम अरब ममालिक सर जोड़कर बैठे और उनको जो नजर आया वो सिर्फ एक मुल्क नजर आया, वो था पाकिस्तान। क्योंकि उनको ये नजर आया कि पाकिस्तान ही वो मुल्क है जो उनका दिफा कर सकता है और ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है। और इसका सहरा ऑब्वियसली कल भी हम प्रोग्राम में बात कर रहे थे, इसका सहरा जो है ये हमारी फौज अफवाज पाकिस्तान को जाता है। जी ये कामयाबी नहीं है, ये अल्लाह की तरफ से अता की हुई सादत है। बिल्कुल बिल्कुल। हरमैन की हिफाजत की जिम्मेदारी में तमाम पाकिस्तानियों का नाम आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़ी फख्र की बात है। नाम आएगा, इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर ऑल पाकिस्तानी। डेफिनेटली एक पाकिस्तानी को मसरूर होना चाहिए, शादाओ फरहा होना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने काबतुल्लाह शरीफ की हरम नबवी की हिफाजत के लिए हमें भी रखा है। डेफिनेटली इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस। बिल्कुल, लेकिन वही मैं कह रही हूँ कि ये एक बड़ा जी जी खानजादा साहब, मैं यही कह रही हूँ कि ये एक बड़ा प्राउड मोमेंट है, इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस। लेकिन दूसरी जानब हमने देखा कि लतीफ खोसा साहब कह रहे हैं कि बड़ी शादियाने बजाए जा रहे हैं कि गुलामी पढ़ने, तो ऐसे गुलाम बनने पे तो हमारी नस्लें जो है बिल्कुल ऐसी हम उस पर कुर्बान करने के लिए तैयार हैं काबतुल्लाह के ऊपर। लेकिन जी जी फितना इमरानी में मुब्तला जितने बड़े लोग हैं ना जी, जो फितना इमरानी में इस वक्त मुब्तला हैं, उन्हें इस अहम मौके पर जो है वो मिशन नूर सूझा है। एक कादियानी जो मोनुमेंट है, ये मिशन नूर क्या है? आप इसकी तारीख और जोग्राफिया और मुआशरती उलूम जाके पढ़ें, और ये तमाम लोग जो अहले ईमान होने के दावा करते हैं वो मिशन नूर का किसी तौर पर भी अगर हिस्सा है तो वो अल्लाह के हुजूर खड़े हो जाएं और अपने इस गुनाह पर माफी मांगे। देखिए अल्लाह रब्बुल आलमीन को तू कहा जा सकता है, नबी सरकार की खिदमत में ये लफ्ज नहीं कहा जा सकता। तो किसी शायर ने कहा बा खुदा दीवाना बाशुद बा मोहम्मद होशियार। ये तो भाई पता नहीं किस रास्ते पर जा रहे हैं और अहले ईमान को कहां ले जा रहे हैं।
اچھا بے-نظیر آپ گفتگو سن رہی ہیں، فرحان صاحب کی بھی، خانزادہ صاحب کی بھی، ظاہر ہے سینئر صحافی ہیں اور بڑا زبردست تجزیہ دے رہے ہیں، یہ گفتگو سننے کے بعد آپ کیا کہیں گی؟ دیکھیں سنا، میں سن رہی تھی دونوں کی اور میں یہی بات کہنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں اگر آپ اپنی پولیٹیکل پارٹی کا صرف نام بھی دیکھیں نا، کیا آتا ہے؟ تحریک انصاف ہے؟ نہیں، پی ٹی آئی، اس کا مطلب ہے پاکستان تحریک انصاف، ٹھیک ہے۔ اب جب آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب رمضان تھے تو پاکستان میں بلوچستان اور کے پی کے بدترین دہشت گردی کی لپیٹ میں تھا، بنو واقعہ ہم نے دیکھا جو ہوا تھا، اور وہاں پہ کتنے لوگ جو ہیں سویلینز بھی تھے، ہمارے فوجی جوان بھی تھے جن کی شہادتیں ہوئی ہیں، اور اس کے علاوہ جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہم نے دیکھا، وہ کس قدر بدترین دہشت گردی تھی۔ تو اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ اس کے عید کے فوراً بعد جو ہے، نہیں رمضان کے میں ہی نیشنل سیکیورٹی کا کمیٹی کا اجلاس بلایا گیا، اس میں پی ٹی آئی جو ہے وہ نہیں گئی، اور مجھے یہ پتا ہے، یہ میں آپ کو بس ہم نام نہیں لے سکتے کہ جو جتنے اختلافات تھے پی ٹی آئی کی قیادت میں، لیکن اس وقت یہ کہا گیا کہ جب تک جیل میں بیٹھا ہوا وہ شخص اس کمیٹی کے اندر آ کر نہیں شامل ہوگا ہم نہیں جائیں گے۔ تو یہ خود پرستی، انا پرستی، یہ اکڑ، یہ عجیب چیز ہے۔ تو اس کے بعد ہم دوسرے مرحلے پہ آ یہی تو ان کو لے ڈوبا ہے بے نظیر، کیونکہ یہ ڈوبے۔ اب ہم آ جاتے ہیں، بالکل ہاں، اب ہم آ جاتے ہیں سنا دوسرے مرحلے پر۔ دوسرا مرحلہ یہ تھا کہ جب ہم دیکھ رہے تھے پاکستان اور انڈیا کی جنگ چھڑی ہوئی تھی، اس وقت انتہائی حساس معاملہ تھا، اور نیشنل سیکیورٹی کا اجلاس ہوا، تو اس وقت بھی ہم نے یہ دیکھا کہ اس میں پی ٹی آئی نہیں گئی، حالانکہ ایاز صادق نے اور بہت سارے لوگوں نے بہت ساری کوشش کی کہ ہمیں ایک میسج جا رہا تھا، آپ دیکھ رہی تھی ہماری ملٹری لیڈرشپ اور پی ٹی آئی جو ہماری سیکیورٹی فورسز ہیں وہ سب ایک پیج پہ تھے، پریس کانفرنس ہو رہی تھی روزانہ کی بنیاد پر، لیکن اس موقع پہ کم سے کم پی ٹی آئی کو جو تھے وہ کھڑا ہونا چاہیے تھا ساتھ میں، لیکن پی ٹی آئی نہیں کھڑی ہوئی۔ جب ان سے ہم سوال کرتے ہیں تو وہ اس کا جواب دیکھیں آپ کتنا احمقانہ قسم کا دیتے ہیں، کیا وہ بیرسٹر گوہر ہو، کیا وہ اسد، کیا وہ کیسر ہو، کیا وہ علی محمد ہو، اور کیا وہ سلمان اکرم راجہ، اس کا جواب ہمیں کیا ملتا ہے؟ اس کا جواب یہاں پہ ہم نے پارلیمنٹ میں 1000 دفعہ سوال پوچھا ہے ان سے، انہوں نے کیا کہا ہے ہمیں کہ نہیں، ہماری جو سوشل میڈیا کی ٹیم تھی آپ دیکھیں اس کا کام دیکھیں کہ وہ کتنا پاکستان کے لیے اس نے کام کیا۔ مطلب یہ کوئی آپ کا جواب ہے؟ آپ کسی پالیسی میکنگ میں، آپ کسی اسٹریٹجی میکنگ میں آ کر بیٹھ نہیں رہے ہیں، آپ پریکٹیکلی کچھ نہیں کر رہے ہیں، اس وقت بھی یہ ثابت ہو گیا نا کہ وہ شخصیت کے پیچھے ہیں، وہ پاکستان سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اس وقت بھی، اس اہم موقع پہ بھی جہاں تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہے سر جوڑ کے بیٹھ گئی تھی، ایک پیج پر تھی، کیونکہ بات جب پاکستان کی ہے اور بات جب دشمن ملک کی ہے تو obviously سب کو ایک پیج پر ہونا ہوتا ہے، لیکن اس وقت بھی ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی نے وہی ایک 1.5 انچ کی مسجد بنائی ہوئی تھی۔ پھر اس وقت یہ کہتے ہیں کہ ہمارے، کیونکہ ہمیں ملاقاتیں ہمیں کینے دینے چاہ رہی تھی، ہماری ملاقاتیں نہیں ہو رہی تھی، لیکن جب آپ کا اپنا مطلب ہوتا ہے تو اس وقت بیرسٹر سیف کیسے چلے جاتے ہیں؟ سب کو روکا جاتا ہے، بیرسٹر سیف کا نام مجھے کسی کا پیغام لے کر جاتے ہیں اور کسی کا پیغام لے کر آتے ہیں۔ میں آپ کو بالکل، میں آپ کو یہ 100% یہ ذمہ داری کے ساتھ بات بتا سکتی ہوں کہ جب بھی ان کی ملاقات ہوتی ہے، ٹیوزڈے ملاقات ہوتا ہے فیملی سے اور تھرسڈے والا دن ہوتا ہے، 2 دن ہوتے ہیں، تو سب کو اگر روک لیا جاتا ہے، سب کو روکا جاتا ہے، لیکن بیرسٹر سیف آتے ہیں، جیل کا دروازہ کھلتا ہے، اندر چلے جاتے ہیں۔ ملاقات کا دن نہیں ہوتا، اتوار ہوتی ہے، اور علی امین گنڈا پور جو ہے وہ جیل کا دروازہ کھلتا ہے، 2 گھنٹے 1-on-1 ملاقات کرتے ہیں۔ تو پھر آپ کی وہ سیٹنگز کہاں سے ہو جاتی ہیں؟ کس طرح سے ہو جاتی ہیں؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ اتنی آپ اینٹی آپ اسٹیبلشمنٹ ہے، حکومت آپ کے اتنا خلاف ہے، سب کچھ ہے، تو یہ تو سارے سوالات آتے ہیں اور ان کی لاجک بتائے آپ ہمیں، لیکن وہ بتانے سے قاصر ہے۔ ٹھیک ہے، بالکل۔ اچھا فرحان صاحب، پروگرام کا وقت کیونکہ ختم ہونے والے، تو میں چاہوں گی کہ ایک کوئکلی آپ جو ہے لاسٹ کامنٹ دیجیے گا کہ یہ ساری صورتحال میں ہمیں اپنی سیکیورٹی کے لیے، یعنی صحافیوں کی سیکیورٹی کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ چلیں یہ تو ایک شو تھا جس میں وہ واک آؤٹ کر کے چلے گئے، لیکن جس طرح سے صحافیوں کو زد و کوب کیا جاتا رہا ہے، تشدد کا نشانہ بنایا جاتا رہا ہے، تو اس کے لیے ہمیں کیا ایسے اقدامات کرنے چاہیے؟ دیکھیں یہ تینوں، بے نظیر ظاہر ہے میری چھوٹی بہن ہے اور خانزادہ
ہمارا دوست بھی ہے, ہمارا لیڈر بھی ہے, ہمیں کسی سیکورٹی کی ضرورت نہیں ہے, ہم ان کا مقابلہ کرنا جانتے ہیں, لیکن چونکہ ہم ایک قلم اور کیمرے والے لوگ ہیں, ہم اسی انداز میں بات کرتے ہیں. لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں سنا, ہم غلط ٹریک پہ جا رہے ہیں, ہم غلط ٹریک پہ جا رہے ہیں. یہ مشن نور اور 20 سپٹمبر سے ڈائیورٹ کر رہے ہیں. اس میں آپ کے آن ایئر کہہ رہا ہوں, جو مشن نور کی اور 20 سپٹمبر یہ قادیانیت کی مذمت نہیں کرے گا, اللہ کا عذاب اس پہ نازل ہو اور ساری چیزیں ہوں, اور مجھے اور آپ کو یہ بار بار سوال کرنا پڑے گا ان سے. بالکل, اور ہمیں افغانستان کا سوال کرنا چاہیے, ہمیں سعودی عرب کا. یہ ڈائیورٹ کرتے ہیں, یہ اس طرح کی حرکتیں کر کے, ہمیں ڈائیورٹ نہیں ہونا چاہیے. اور بھائی ہم پہ ہوتے رہتے ہیں یہاں پر کراچی میں کتنا ہوتا تھا اٹینشن سیکر ہیں یہ لوگ. اور بالکل مٹی پاؤ چھڈو, ہمیں کوئی سیکورٹی کی ضرورت نہیں ہے, اللہ کی سیکورٹی ہے ہمارے پاس, ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے. ہمیں کراچی میں اتنا کچھ ہوتا رہا ہے, گروپوں نے پتہ نہیں کس نے, اور پورے پاکستان میں ہمارے, کیا ان کے دور میں اعزاز سید, حامد میر, افسار عالم, آسمہ شرازی, ثنا مرزا, بے نظیر مہدی, میں 36 نام بتا سکتا ہوں. ان کے ساتھ ہم نے تو کبھی نہیں مانگی, ہم میں سے کسی نے سیکورٹی نہیں مانگی حکومت سے. یہ خود مانگتے پھرتے ہیں سیکورٹی, بالٹی پہن کے گھومتے ہی ہیں. ہم بالٹی پہن کے, اللہ نے ہمیں نہیں گھمایا, یہ اللہ کا بڑا کرم ہے. ہمارے ساتھیوں نے ضیاء الحق کے دور میں کوڑے کھائے اور جیلیں برداشت کی, ہم خود گئے جیل میں, یہ خاندانہ کیا, پرویز مشرف کے خلاف ہم نے تحریک چلائی, ہم جیلوں میں گئے, ہم نے ہمیں اللہ میں سیکورٹی ہے. اور لیکن ایک بات بتاؤں آپ کو کہ جو ابھی خاندانہ ایک بات کہہ رہا تھا, بالکل صحیح تھا, اللہ سے تو طلاق ہو سکتی ہے. جس نے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, ان کے نام کے ساتھ کچھ کرنے کی کوشش کی, وہ رسوا ہوا ہے اور رسوا ہوگا اور رسوا ہوتا رہے گا. ان کی بھی آغاز وہیں سے ہوا تھا جب حرم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر آوازیں بلند کی گئی, اس پہ فخر کا اظہار کیا گیا. وہ شیخ رشید کہاں پر غائب ہے جو کہتا تھا شفیق میرا بھتیجا ادھر موجود ہے, کہاں ہے وہ شفیق, کہاں ہے شیخ شفیق؟ بھائی جو آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹکرائے گا, ان کے نام سے ٹکرانے کی کوشش کرے گا, نہیں ہوگا. مت سوال کرو کہ جی صحافیوں پہ کیا حملے ہو رہے ہیں, کیسے ہو رہے ہیں. ان سے بار بار یہ کہو کہ بھائی مشن نور کیوں کیا, 20 سپٹمبر کو اناؤنس کیوں کیا, اب یہ سعودی عرب کے معاہدے کی مخالفت کیوں کر رہے ہو, افغانستان کے جلسے کی کال بھی دے دی انہوں نے 20 نومبر کو, 27 نومبر کو انہوں نے جلسے کی کال بھی دے دی. ٹھیک ہے, لاسٹ کمنٹ خانزادہ صاحب آپ سے لینا چاہوں گی. سوال تو ہوں گے, اگر آپ سوال دبائیں گے تو وہ گونجیں گے بھی, لیکن سچ تو پھر بھی سامنے آئے گا. سر کرتا ہوں, پاکستان تحریک انصاف کے تمام اہل ایمان, پاکستان تحریک انصاف کے تمام مسلمان کارکنان, عہدیداروں سے یہ درخواست ہے کہ وہ مشن نور کی وضاحت کریں اور ان تمام حرکتوں کا جواب دیں جو ماضی میں ایک تسلسل کے ساتھ ہوتی رہی. یعنی میں اگر تذکرہ کروں تو پورا پروگرام اسی بنیاد پہ ہو سکتا ہے. بالکل, اپنے ایمان کی فکر کریں, آنے والے وقت کی فکر کریں, اللہ کے حضور قیامت کے دن کھڑے ہو کر کیا جواب دیں گے. وہ دیکھیے سیاست یہی رہے گی, آپ اپنا ایمان بچانے کی کوشش کریں. اچھا, لیکن خانزادہ صاحب سوری آپ کو انٹرپٹ کروں گی, ایک لاسٹ بات کرنا چاہیے کیونکہ حلیم عادل شیخ نے جو کہ سینئر رہنما ہے پی ٹی آئی کے, انہوں نے سوشل میڈیا پہ پیغام دیا کہ یہ ایسا ہمارا کوئی مشن نہیں ہے, یہ ہمارے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. بھائی اگر حلیم عادل شیخ کہہ رہے ہیں کہ ایسا مشن نہیں ہے تو آپ گوگل پہ جائیے, دیکھ لیجئے مشن نور کیا ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ ایش خانزادہ آپ کا, اور اس کے علاوہ امتیاز فرحان صاحب آپ کا بھی, بے نظیر مہدی آپ کا بھی, آپ تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ. ناظرین, سوال کرنا صحافی کا حق ہے اور جواب دینا سیاستدان کا فرض, لیکن افسوس یہی ہے کہ ہمارے ملک میں سوال کرنے والے کو ہی کٹہرے میں کھڑا کر دیا جاتا ہے. آج کی گفتگو نے ایک بار پھر ثابت کر دیا کہ تضادات سیاسی جماعتوں کے اندر ہیں, میڈیا کے سوالات میں نہیں. اصل تبدیلی کا دعویٰ کرنے والے آج خود تبدیلی کے خوف میں مبتلا ہے, جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اصل تبدیلی لائی ہے ہماری پاک فوج نے, جس نے پاکستان کو دنیا کے سامنے سر اٹھا کر کھڑا کیا. سچ یہ ہے کہ آواز کو دبایا جا سکتا ہے مگر سچ کو روکا نہیں جا سکتا. سوال ختم نہیں ہوں گے کیونکہ سوال ہی اصل طاقت ہیں. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے, اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.